अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सड़ गया है और उधर से बारिश हो रही है तो ठीक भी नहीं हो सकता बारिश में क्योंकि जान का ख़तरा रहता है। तो इसलिए लेट तो हो ही गई हूँ और मोबाइल मैंने बाबा को दे के भेजा था ताकि अपने दुकान पे वहाँ पे वो चार्जिंग लगा दें। तो वो हुआ ये कि मेरे पापा भूल कर आ गए और भूल कर आ गए तो फिर आप खुद समझ जाओ कि फिर मैंने दोबारा से भेजा भाई को लाने के लिए और फिर वो लेकर आए तो इतना लेट हो गया। और दूसरे वाले जो नावल है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दूसरे फ़ोन पर की थी, मुझे लग रहा था कि आ जाएगा वापस, लेकिन उसने तो और भी लेट कर दिया। तो आज हम इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब मज़ीद लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आज आपके लिए एक धमाका भी है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। आज के एपिसोड में रोज़ नहीं है, सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल में ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 15, तहरीर अरीज शाह। तनावश दरवाज़ा खोलते ही वापस किचन में भाग गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो इसे किचन में मसरूफ़ पाया। वो समझ चुका था कि वो इसके लिए खाना बनाने में मसरूफ़ है। वो भी जल्दी से अपना सामान वहीं रखते हुए शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता इसके पास किचन में आ गया था। इरादा इसकी मदद करने का था। जाओ, ये मैं कर देता हूँ, तुम आटा गूंद लो। वो हांडी में चमचा चला रही थी जब इसने आकर चम्मच थाम लिया। अरे नहीं नहीं, आप अभी थके हुए आए हैं, आप आराम करें, मैं बना लूँगी। वैसे भी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है, मैं कर लूँगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। वो बेचारा थका हुआ आया था। यकीनन घर आते ही इसे भूख लग रही होगी और वो इसे यूं भूखे पेट कामों में तो नहीं लगा सकती थी। वो वापस आई तो नमाज पढ़ते ही इस पर थकन सवार हो गई। वो ज़रा सी कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी कि वहीं सो गई। इसकी आँख थोड़ी देर पहले ही खुली थी। इसने जल्दी में जो बन पाए बनाने की कोशिश की थी। वो थका हुआ आया हूँ। क्यों, क्या मैं हल चला कर आ रहा हूँ? बेवकूफ़ लड़की, पीछे हटो, ये मैं करता हूँ, तुम बाकी काम कर लो, इसने ज़रा सा डांटते हुए कहा तो वो छोड़ने पर मजबूर हो गई। मैं कर लेती सारा काम, पर कॉलेज से वापस आते ही मुझे नींद आ गई और पता नहीं कैसे मैं सो भी गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आँख खुली है। आज तो असर की नमाज भी कज़ा हो गई। वो कुछ शर्मिंदगी से काम करती सर झुकाए इसे बता रही थी। हो जाता है कभी कभार, इसमें इस तरह मिनमिनाने की क्या ज़रूरत है। ऊंची आवाज़ में बात किया करो, खासकर मेरे सामने ये बच्चों वाला अंदाज मत अपनाया करो। छोटी बच्ची नहीं हो तुम, इसने जताया था। मैंने कब बच्चों वाला अंदाज अपनाया? वो आटा में हाथ दिए बेहद मासूमियत से बोली थी। देखो लड़की, मेरे सामने यूँ मासूमियत से बात मत किया करो, वरना आगे जाकर मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, पछताओगी तुम। वो इसका चेहरा देखते चिढ़ कर बोला, मेरा नाम तनावश है। इसने इसे घूर कर जवाब दिया, जबकि घूरी भी मासूमियत से भरपूर थी। ताशफीन के दिल ने इतराफ़ किया, हाँ तो क्या तनावश लड़की नहीं है? वो कंधे उचका कर बोला, लड़की तो है, लेकिन इस लड़की का नाम है। इस बार वो मासूमियत की हद कर गई। बेहद कम लेकिन मीठी सी आवाज़ में वो लड़ाका मूड में इसे अपना नाम याद करवाना चाहती थी। मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा दिल चाहेगा वो कहकर पुकार लूँगा। वो बात ख़त्म कर गया, जबकि इस दफ़ा इसने आगे से कोई जवाब न दिया तो वो कुछ बदमज़ा हुआ। ये गर्मी में 10 गज़ की चादर करके मत घुमा करो, तुम्हारा मौलानी वाला अंदाज़ पसंद है मुझे।
لیکن صرف گھر کے باہر، گھر کے اندر یہ سب مت کیا کرو، وہ حکم دے رہا تھا، جبکہ کھانا بنتے ہی وہ چولہا بند کرتا کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ میں واپس آیا تو وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ فریش ہو چکا تھا، کپڑے بدل چکے تھے، بلکہ بکھرے بال گیلے ہوئے تھے۔ میں تمہیں جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ یہ اتنی بڑی چادر اتار دو، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اسے ابھی تک اسی چادر میں لپٹے دیکھ کر کہنے لگا، میں اس میں اچھا محسوس کرتی ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ اب تک وہ آج صبح والی حرکت بھولی نہیں تھی اور نہ ہی وہ 4 دن پہلے واقعے کو بھولی تھی۔ اس دن وہ نشے میں تھا اور اس نے کافی گری ہوئی حرکت کی تھی، لیکن نہ تو اس حرکت کی وجہ سے وہ اس سے شرمندہ ہوا تھا اور نہ ہی اس نے معذرت کی تھی، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح کے سارے حق محفوظ رکھتا ہے۔ مانا کہ اس کی بات صحیح تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ اس طرح نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں اچھا محسوس نہیں کرتا تمہیں اس تمبوں میں لپٹے دیکھ کر۔ گھر کے اندر کم از کم نارمل انسانوں کی طرح رہا کرو۔ اتنی گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کام کر رہی ہو اور اوپر سے اتنی بڑی چادر لپیٹی ہوئی ہے، جاؤ اسے بدل کر آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ گرمی کا احساس یہاں آنے کے بعد اسے تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ یہاں گرمی ہے؟ مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی، یہاں کا موسم تو کافی خوشگوار ہے۔ اس نے اسے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہا تھا۔ لڑکی جتنا کہا ہے اتنا کرو، فضول میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں سے جانا پڑا۔ اس کا دوپٹہ نہ تو چھوٹا تھا اور نہ ہی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی اسے کچن میں آتے ہوئے اچھی خاصی شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اتنے چھوٹے سے دوپٹے میں اس کے سامنے کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ کچھ بہتر ہے۔ وہ اسے کچن کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر سکون سے بولا، جبکہ وہ اسے دوسری طرف منہ پھیرے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر آگے بڑھی اور جلدی جلدی باقی روٹیاں بنانے لگی، جبکہ وہ پلیٹس میں سالن نکالنے لگا تھا۔ وہ آج اس کو ضرورت سے زیادہ مدد کر رہا تھا، وہ بھی ہر کام میں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا کر باہر لے آئی، جہاں وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہیں پر، اپنا شو دیکھ لینا، بس یہی تھوڑی سی خبر رہتی ہے، اس نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ صوفے پر تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا شو مس نہیں کرنا چاہتی تھی اور آج تو سارا دن بالکل بھی ٹی وی نہیں دیکھ پائی تھی، اسی لیے اس نے انکار کیے بنا ہی بیٹھنا بہتر سمجھا۔ جبکہ اس کے بیٹھتے ہی اس کی خبریں ختم ہو چکی تھیں، وہ ریموٹ اس کی طرف کرتے ہوئے خود چائے کا کپ اٹھانے لگا۔ اس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے ریموٹ تھام کر چینل بدل دیا۔ کون سے کارٹون دیکھتی ہو تم؟ اس کے پیچھے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس نے اپنا شو لگایا تھا۔ یہ بہت مزے کے کارٹون ہیں، آپ بھی دیکھا کریں، بہت اچھا لگے گا آپ کو، اس نے مسکراتے ہوئے اسے آفر کی، جبکہ اس نے ہاں میں سر ہلاتے جیسے آفر کو ایکسپٹ کیا اور مزید پھیل کر صوفے پر بیٹھا۔ اسٹوری کیا ہے؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ مزید ایکسائٹڈ ہوئی۔ اسٹوری بہت اچھی ہے۔ پرنس اپنی پرنسس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور اب وہ پرنس اسے یقین دلانے کے لیے وہ پہاڑی کا اکلوتا پھول لے کر آئے گا،
پھر پرنسس کو اس پر یقین آ جائے گا۔ وہ بہت جوش سے اسے بتا رہی تھی جبکہ نظر ٹی وی پر تھی اور تاشفین کی نظر اس کے لبوں پر تھی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس قاتلانہ دل پر تھی جو اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ یہ سایہ سا تھا اس کے لبوں پر جو نہ جانے کیوں اسے جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین تھا، لیکن اس کا قصور یہ تھا کہ وہ غلط جگہ پر تھا۔ پرنس بیچارہ بہت پریشان حالات سے گزر رہا ہے۔ آج اسے اس وادی میں گھومتے ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں، لیکن وہ پھول ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ بہت اداسی سے بتا رہی تھی جب اچانک اس نے اپنا اوپری ہونٹ دانتوں میں دبایا اور اس دفعہ تاشفین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کا شکار صرف وہ قاتلانہ دل تھا جو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد مضبوط ہوتا اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر شے سے بیگانہ ہوتا اس میٹھے سے لمس کو محسوس کرنے لگا جو اسے کسی اور دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی، کیا کر رہی تھی، یہ سوچ اس کے دماغ میں نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف اسے اپنے قریب کیے اپنی اس خواہش کو پورا کر رہا تھا جو اس وقت اس کے لبوں کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا یہ جان لیوا لمس کسی اور کی جان لے رہا ہے۔ کیا ہے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کو اس طرح سے لرزتے پا کر وہ اس کے لبوں کو آزاد کر گیا، لیکن نہ تو اس کے گرد سے اپنا حصار کم کیا تھا اور نہ ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ اوہ، میں نے تمہارا شو خراب کر دیا؟ تم انجوائے کرو، میں آتا ہوں، وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ساکت سی اپنے ساتھ ہونے والے اس عجیب و غریب واقعے کو سوچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سے دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ اندر چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کا دھیان ٹی وی سے ہٹ چکا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا، اتنے زیادہ قریب کہ وہ اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے انتظار کرنے کا کہتا ہوا کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ الماری کی طرف آیا اور الماری میں موجود اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ نکالا۔ اس نے ویلوٹ کی چھوٹی سی سرخ ڈبی سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکالا تھا جو اس نے آج ہی اس کے لیے لیا تھا۔ اس کا گلا سونا تھا، اس نے کسی طرح کا کوئی زیور نہیں پہنا ہوا تھا، اسی لیے اس نے آج یہ خریدا تھا اور اب وہ اسے یہ دینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے تحفہ خریدا تھا جسے دیتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن جس کے لیے خریدا تھا اسے دینا تو تھا ہی۔ پتہ نہیں اسے میری پسند بھی آئے گی یا نہیں بھی آئے گی تو بھی پہن لے گی، آخر اس کا شوہر پہلی دفعہ اسے کچھ دے رہا ہے، بلکہ میں خود پہناؤں گا تاکہ وہ اتار نہ سکے۔ وہ اس کا گفٹ لے کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی نظر اب تک دروازے پر تھی۔ جب دروازہ ایک دفعہ پھر سے کھلا، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ تمہارا شو ختم ہو گیا کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا انٹرسٹ ختم ہو گیا؟ کیا اس کی پرنسس مل گئی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس بٹھا رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے،
وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ارے کیا کرو گی سو کر، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا، جبکہ ساتھ اس کے گرد اپنا بازو کا حصار بنا گیا۔ مجھے سونا ہے، وہ بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اچھا بابا سو جانا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ویلوٹ کی ڈبی کھولنے لگا۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، اور اپنے ہاتھ میں ایک چین نکالتے ہوئے اس نے بنا اجازت اس کا دوپٹہ اس کی گردن سے الگ کر دیا۔ یہ آپ کیا اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہو؟ اس طرح سے ہکلانا بند کرو، مجھے سخت ناپسند ہے تمہارا اس طرح سے بات کرنا۔ اس نے بے ساختہ اسے ٹوکا تھا، جبکہ اب تو وہ باقاعدہ کانپنا شروع کر چکی تھی۔ جب اس کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا، وہ بے جان سی اکڑ کر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کی اجازت ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے گی، جبکہ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے چین پہنانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ناکام ہونے پر اس نے اس کے کندھے کو ذرا سا اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کندھے سے پیچھے جھانکا تھا۔ لیکن یہاں اس کے لیے ایک اور امتحان تھا، ایک اور قاتلانہ جان لیوا ہونٹوں کے دوگنا خوبصورت دل جو اسے اپنی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ یہاں بھی کہاں کہاں حکومت کر رہے ہیں یہ دل میری ملکیت پر۔ وہ برہم ہوا اور بنا اس کی پرواہ کیے اس کے اس قاتلانہ دل پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ انداز میں شدت تھی۔ تناوش ایک بار پھر سے کانپ کر رہ گئی۔ مجھے اس شراکت داری سے الجھن ہوتی ہے، اس سے کہو میرے سامنے نہ آیا کرے۔ وہ اپنی شدت اس نازک بے جان سے دل پر لٹاتا اسے اس کے بالوں میں چھپا گیا تھا، جبکہ اس کا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حس جیسے اس کے اندر تھی ہی نہیں۔ لوگوں کا ایک دشمن ہوتا ہے اور میرے دو ہیں، اور نہ جانے کتنے تم نے چھپا کے رکھے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھتا وہ ایک بار پھر سے بے حد نرمی سے اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود دل کو چوم گیا تھا۔ تمہیں میرا گفٹ کیسا لگا؟ صبح بتانا۔ اس وقت میرے خیال میں تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھاتا اسے اس کے کمرے میں لے آیا تھا، اور یوں ہی اسے اس کے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرنے لگا۔ میں تمہیں زیادہ دن اس کمرے میں نہیں رہنے دوں گا، عادت ڈالو میری، آہستہ آہستہ۔ پھر تمہیں دوسرے کمرے میں اس حیثیت سے رہنا ہے جس حیثیت سے میں تمہیں پاکستان سے یہاں لایا ہوں۔ تاشفین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے اس کے دل کو چومتا، لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ فون پر مائرہ کی کال آتے دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹینڈ کیا تھا۔ تم نے اسے بتا دیا؟ پہلا سوال یہی آیا تھا۔ وہ بے وقوف تھوڑی ہے، اب تک اتنا تو جان چکی ہوگی، اور ویسے بھی وہ پاکستان سے یہاں میرے لیے ہی تو آئی ہے۔ اوہ ہو، بے وقوف آدمی، بے شک وہ پاکستان سے یہاں تمہارے لیے آئی ہے، لیکن لڑکیاں بہت نازک دل کی ہوتی ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے۔ ہاں تو بتا دوں گا میں اسے، اور اسے خود بھی پتہ چل جائے گا۔ تم سناؤ، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہیں میری بے وفائی کے غم میں مرا تو نہیں گئی؟ بس بہت دکھی ہوں، ابھی آدھی مر چکی ہوں، باقی آڈیشن مار ڈالیں گے۔ اور جب میں پہلی دفعہ ملی تھی نا، تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ کچھ بھی؟ ویسے بھی وہ تم سے کچھ زیادہ چھوٹی نہیں۔ بس کرو مائرہ، اور کتنی باتیں کرو گی؟ اس کو چھوٹی چھوٹی کر کے تم نے بالکل بچی بنا دیا ہے۔ تمہاری یہ بچی بچی کرنے کی وجہ سے میں بھی اسے بچی سمجھنے لگا تھا۔ مجھے تو بہت چھوٹی سی لگی تھی، اور اگر تم مجھے پہلی ملاقات میں بتا دیتے تو میں اتنا کچھ نہیں سوچتی۔ ویسے ہے بہت معصوم سی، مجھے تو بہت پسند ہے۔ وہ بہت خوشی سے بول رہی تھی۔
ہاں مجھے بھی۔ اب تم جلدی واپس آنے کی کوشش کرو، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات کروں گا۔ وہ الوداعی کلام ادا کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بھی کل آڈیشن پر جانے والی تھی، اسی لیے اسے بھی سونے کی جلدی تھی۔ نہ تو اسے ٹھیک سے رات کو نیند آئی تھی اور نہ ہی وہ ٹھیک سے سو پائی تھی۔ وہ ساری رات اسی کے بارے میں سوچتے رہی۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ باہر آ کر ناشتہ بنانے لگی تھی۔ اس کی سوچیں بہت عجیب ہو رہی تھی، یہ شخص بہت عجیب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کیا تاشفین یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا؟ کیا وہ یہ رشتہ رکھنا چاہتا تھا؟ اگر ہاں تو اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہو جاتا تو تایا ابو کتنے خوش ہوتے۔ اس کا پہلا خیال تایا ابو کی طرف گیا تھا۔ ناشتہ بنا کر باہر نکلی تو وہ جاگ چکا تھا۔ ارے آج تم جلدی جاگ گئی، ناشتہ بھی بنا لیا، ویری گڈ۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور کالج کی تیاری کرو۔ اور لاکٹ کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کے قریب کھڑا بول رہا تھا جب نگاہ اس کی گردن پر گئی جو خالی تھی۔ وہ اتار دیا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، کیوں؟ کس کی اجازت سے؟ کیا اس لیے پہنایا تھا کہ اتار کر پھینک دو؟ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ وہ میں پہن کر آؤں ابھی اور اسی وقت، اور اگر آئندہ میں نے تمہاری گردن سے غائب دیکھا تو میں تمہاری گردن ہی غائب کر دوں گا۔ میری کسی بھی چیز کو خود سے دور کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا مسز تاشفین ابراہیم، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سہم کر فوراً کمرے میں گئی تھی، اور وہ جو اس نے صبح وضو کرتے ہوئے اتار کر واش روم میں رکھا تھا جلدی سے پہننے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہوں سے اسے خوف آنے لگا تھا، جبکہ رات کی انتہائی غربت کی وجہ سے اس کا دل اب تک سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سو گائز، یہ رومانٹک سی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے یہیں پر۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب اس ایپیسوڈ پر 450 لائک آ جائیں گے۔ اچھا، میں یہ ڈیمانڈ بڑھا کیوں رہی ہوں؟ کیونکہ آپ لوگ لائکس بڑھا رہے ہیں، یہ میں پہلے بتا رہی ہوں۔ کل کی ایپیسوڈ پر 450 سے زیادہ لائک آئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رینج بنی رہے، اسی لیے میری ڈیمانڈ وہی ہوتی ہے جو آپ پہلے ہی پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ مت کہیے گا کہ میری ڈیمانڈ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کی ہماری ونر ہیں فائزہ شیخ۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اناؤنس نہیں کر پائی اوپر، تو یہ اینڈ پہ میں اناؤنس کر رہی ہوں۔ سوری، فائزہ راجپوت، فائزہ شیخ نہیں، فائزہ راجپوت، سوری غلطی سے میں فیس بک ریڈر کا نام یہاں لے رہی ہوں۔ تو ہماری جو ونر ہے وہ ہے فائزہ راجپوت۔ ان کا جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ریویو، اور باقی سب بھی ریویو بہت اچھے تھے۔ تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔